अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस से नाज़रीन। ANP, JUI और पीपल्स पार्टी ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के खिलाफ तहरीक चलाने की धमकी दे दी है। इस पर बात होगी। इसके साथ साथ जो है वो आर्मी चीफ का कहना है दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ जो है वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खसूसी अदालतें और दीगर जो सहूलतें हैं उनका भी ऐलान किया गया। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में डिबेट होगी। बानी PTI का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से वो बात करने के हवाले से बात से इनकारी हैं। ये बानी PTI का पैगाम है जो फैसल चौधरी ने जो है वो डिलीवर किया है। इसमें कितनी सदाकत है इस पर भी बात होगी। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। ANP, JUI और पीपल्स पार्टी है, इन्होंने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के खिलाफ तहरीक चलाने की जो धमकी दी है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसके साथ मिसबा शामिल हो जाना ये भी एक गौर तलब बात है। और हमने ये देखा है कि एक और इसके अंदर जो आपने अभी अपने ओपनिंग में बात किया है कि इमरान खान साहब ने भी ये बड़ी वाज़ेह हिदायत कर दी है अपनी पार्टी को कि किसी भी सूरत में माइंस एंड मिनरल जो एक्ट है उसकी सपोर्ट नहीं करनी बल्कि उसके ख़िलाफ़ जाना है। और उन्होंने इसके अंदर जो पेश की शर्त रखी है कि इस पर कोई बात की चीत की जाए, वो ये है कि उनके साथ जो मुलाकातें हैं, जो आज एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है जिसके अंदर उनकी जो बहन है अलीमा खान और दीगर जो लोग हैं उनकी शिकायत ये है कि उनके साथ उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आप समझे कि इसकी मुखालफत करना, इसके साथ शामिल हो जाना, ये एक नई डेवलपमेंट है। और शायद जो माइंस एंड मिनरल जो एक्ट है, हाँ, इस बिल के ख़िलाफ़ वो ये कहते हैं कि जी ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसके हकूक़ जो हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सलब करने वाली बात है और इससे उनको नुकसान पहुँचेगा सूबे को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इसके अंदर साथ देना, मेरा ख्याल है कि आपको पता है कि वो जो नहरों वाला इशू बना हुआ है, जिसमें खुद इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासे दबाव में है अपनी ही सूबे की आवाम की जानिब से। जो सिविल सोसाइटी है वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है और ये ऐसा इशू है जो हुकूमत और मुस्लिम नवाज के दरमियान जो इस वक्त अलाई हैं सेंटर के अंदर कुछ रिफ्ट सा बनता नज़र आ रहा है। अब जो इसमें असल बात है कि जितनी भी जो नहरों वाला जो मामला है उसके अंदर आपको पता है कि मुल्क का एक और बड़ा इदारा जो है वो उसको देख रहा है और वो सारी जगह चूँकि उस इदारे ने उसको डेवलप करना है, तो ये जो एक इशू बन गया है इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो उस इदारे के साथ इस वक्त अपने कोई मुखालफत नहीं चाहती। और पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है उसकी जो दीगर मुखालिफ जमातें हैं सूबे में, पहले तो वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके हवाले से जो जरदारी साहब ने जो फैसला करना था वो कर लिया और पीपल्स पार्टी ने ऊपर से तो पहले फैसला कर लिया, लेकिन जब वो प्रेशर बहुत डेवलप हुआ तो अब उसने एक एहतजाजी मोड के अंदर अपने आप को ले आई है। अच्छा, तो एहतजाजी मोड के अंदर अगर किसी एक जगह के ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ अभी तक तो कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड हमें नज़र नहीं आई कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी साथ शामिल थी। अब मुझे नज़र आ रहा है कि JUIF जो है, जहाँ तक उनका ताल्लुक है, तो आपको पता है ऐसे सब ANP है, JUI है, पीपल्स पार्टी है, मौक़िफ़ तो PTI का भी वही है माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से ही उससे मुख्तलिफ है। देखिए, वो वहाँ पर जो खुद PTI के अंदर जो है ना, कुछ समझे कुछ धड़े जो बन गए हैं, क्योंकि काफ़ी धड़ों में हो गए हैं ना, तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो उसकी खुल के मुखालफत नहीं कर रहे। अच्छा। लेकिन इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत के बाद और वाज़ेह एक डायरेक्शन के बाद तो अब चीज़ क्लियर होगी कि जो PTI है वो भी इसकी मुखालफत में चली गई। जो असल में जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है अभी तक किसी भी जगह पर या किसी इशू के ऊपर PTI का साथ देती नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन ये एक ऐसी कॉमन ग्राउंड नज़र आ रही है जिसके अंदर पीपल्स पार्टी शायद पहली दफ़ा PTI के साथ अगर ऐसा होता है कि अगर वो मुखालफत करते हैं और इसको पास नहीं होने देते, यानी अब तो JUIF भी आ जाती है, ANP भी आ जाती है, सब ANP भी है, JUI भी है, पीपल्स पार्टी भी है। मैं यही पूछना चाह रही हूँ अगर उसके साथ PTI भी शामिल हो जाती है तो फिर हुकूमत के लिए कोई टफ टास्क है। आप हुकूमत से ज्यादा जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ उसको जरा गौर करें। वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि इस वक्त अगर वो इनके साथ PTI के इस मौजू के ऊपर आ जाते हैं, इस टॉपिक के ऊपर या इस इशू के ऊपर साथ देते हैं, तो फिर सेंटर के अंदर ये पहली दफ़ा होगा जब से ये गवर्नमेंट बनी है और आज की डेट तक अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी जगह पर जाके इनका साथ देती है, तो ये एक नई डेवलपमेंट होगी जो आगे चलकर
یہ جو رشتہ ڈیولپ ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا یا ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ جو ایک اور بھی ایشوز ایسے آ سکتے ہیں جس کے اندر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نہ کہیں ہاتھ ملا لیں. اگر وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی سینٹر کے اندر گورنمنٹ کا سروائیو کرنا ممکن نہیں ہے نا. تو اگر وہ ساتھ چلتے ہیں، چلے صوبے کے ایشوز کے اوپر بھی پیپلز پارٹی مختلف ایشوز کے اوپر پی ٹی آئی کا ساتھ دیتی ہے، تو یہ ملک کی جو اس وقت سیاسی جو ایک سیٹ اپ ہے یا کمپوزیشن ہے اس کے اندر بہت بڑی چینج ہوگی موقف کی بھی، اور آگے چل کر پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑی سپورٹ گورنمنٹ کے اندر سے مل سکتی ہے. اور اگر اس ایشو کے اوپر یہ اسی طرح اکٹھے چلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو گورنمنٹ کی ایک پارٹی جو اس وقت جن کے پاس پریزیڈنسی موجود ہے اور سندھ کی گورنمنٹ ہے، وہ اگر ہاتھ ملا لیتی ہے کسی ایشو پہ، تو یہ خود جو اس وقت سینٹر کے اندر گورنمنٹ ہے اور خود پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے یہ پھر کیسے چلے گا. کیونکہ مائنز اینڈ منرلز کا جو آپ کا یہ فورم ہے، آپ کو شاید اندازہ ہی ہوگا کہ اس کے اندر جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی حکومت ہے، دو ایشوز ایسے ہیں جس کے اوپر ایک پیج پر ہے. ایک خاص طور پر جو آپ کا جو زراعت والا ہے، جس میں ملینز آف ایکڑ جو ہے جو پنجاب کے کچھ ایریاز کے اندر جو ہے اریگیشن ڈپ اریگیشن کے ذریعے آپ اس کو ایگریکلچر لینڈ میں چینج کر رہے ہیں پورے صحرا کو. اس کے اوپر بھی گورنمنٹ اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نظر آتے ہیں. اور دوسرا بڑا ایشو جو ہے مائنز اینڈ منرلز کا ہے، جو دو ایشو ایک دم ہمارے سامنے آئے ہیں. اس کے اندر بھی ایک طرف آپ کو سندھ علیحدہ نظر آ رہا ہے، اور ادھر سے خیبر پختونخوا بھی اگر ایک اور بڑے ایشو کے اوپر، جو کہ اس وقت پوری قوم جو ہے اور اس پوری قوم کو بتایا گیا کہ یہ دو مین ایشوز ہیں جو پاکستان کی اقتصادی اور معاشی جو صورتحال اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو ان دونوں ایشوز کے اوپر ایک بہت بڑی رکاوٹ آ گئی. ایک طرف پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے، آپ کو جے یو آئی اور اے این پی نظر آ رہی ہے. دوسری طرف اگر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس ایشو کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے پھر سندھ کے اندر سپورٹ کرے پیپلز پارٹی کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایشوز ڈیولپ ہو رہے ہیں یہ حکومت کے لیے بھی اب یہ جو ہے اہم ایشو بن سکتے ہیں. ایسے سر ایک عرصہ بیت گیا، اہل وطن ہم لوگ یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ معدنی ذخائر سے مالا مال ہے. اور اگر ابھی بھی یہ کل کی بات ہے چند روز قبل کی کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اتنے ذخائر ہیں کہ اس سے جو ہے وہ آئی ایم ایف سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، آپ کو قرضوں سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ان کے چنگل میں تو یہ وہ ادارے ہیں جن میں ہم مزید ان کا شکنجہ جو ہے یا گھیرا وہ ہمارے گرد مزید تنگ ہو جاتا ہے. یہ تو ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، یہ تو اب کی بات نہیں ہے کہ آپ معدنی ذخائر سے جو ہے وہ مالا مال ملک ہے آپ کا، پھر اس کے اوپر اس طرح عمل درآمد نہیں ہوتا یا آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے، کیا ہے؟ دیکھیں ہماری جو نیشنل پالیسی ہے، اس نیشنل پالیسی کے اندر کبھی بھی معدنی ذخائر جو ہے وہ ہیں، بالکل اس کی ڈسکوری تو ہوتی رہی ہے، اس کی اطلاعات بھی ملتی رہی ہیں، لیکن اس کو ایکسپلور کرنے کے بعد اس کی یوٹیلائزیشن یا اس کے اوپر ایک ریشنل تھنکنگ کے ساتھ عمل درآمد ہونے کے لیے ایک پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، وہ پالیسی کی فارمولیشن اس طرح نہیں ہوتی جو آج یہ ہو، یا جسے ایک باقاعدہ ایک فورم آپ کا نیشنل لیول پہ بن گیا اور ایک ایسا نیشنل لیول پہ فورم بنا ہے. اس جیسے آپ کے دیکھیں نا میجر پروجیکٹ پاکستان کے اندر جو ہوئے جس کے اندر آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ ہوئی ہے، اس کے اندر ایک تو چائنیز کوریڈور آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور چائنیز اکنامک کوریڈور کے بعد گوادر پورٹ ایک ایسی جگہ ہے، وہ تقریباً یہ ایک ہی ہے سارا. تو اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پیج پہ رہے ہیں، اس میں چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس پہ ایک پیج پر ہی تھی. بہرحال اس کے بعد جو دو میجر ایشوز جو ہیں جس کے اندر ہمیں آنے والے دنوں میں گورنمنٹس اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نظر آتی ہے، جس کے اندر اس کا رول بھی نظر آتا ہے کافی زیادہ. اس میں اب دو بڑے فورم ہمارے سامنے، ایک تو ایگریکلچر لینڈ والا ایشو ہے، دوسرا ہے مائنز اینڈ منرلز کا. یہ مائنز اینڈ منرلز تو 70 سالوں سے پاکستان بلکہ ہزاروں سالوں سے پاکستان کے اس خطے میں موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو نکالنا، پھر اس کو یوٹیلائز کرنا اور اس کے لیے قوم اور ملک کے فائدے کے لیے کرنا، کوئی ایسی پالیسی ہمارے اس لیول پہ نظر نہیں آئی جو ہمیں اس میں نظر آئی ہے. اور خاص طور پر پاکستان کے آرمی چیف کا اور پاکستانی فوج کا اس میں پوری طرح انٹرسٹ لے کے اس حوالے سے آگے کام کرنا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ دو بڑے ایشوز جو ہیں یا دو بڑے ٹاپکس ایسے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے کے دوران جن کی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس پہ آپ کو آرمی چیف اور اس کے اوپر آپ کو جو پرائم منسٹر آف پاکستان دونوں موجود نظر آئے. ایک تو آپ کا یہ جو مائنز اینڈ منرلز فورم ہے پاکستان کا ایکسپلوریشن کا جو آپ کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کل دونوں موجود تھے، دونوں بڑی شخصیات ملک کی سول جو قیادت ہے اور پلس جو عسکری قیادت تھی ایک ہی پیج پر تھے. وہاں پر اس فورم کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان بھی موجود تھے، آرمی چیف بھی موجود تھے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بات کی. آج
یہ جو آج کا آپ دیکھ رہے ہیں فورن اوورسیز پاکستانی ہے، اس کے اوپر بھی اگر آپ میں بات کروں تو اس کے اوپر آرمی چیف بھی وہاں موجود تھے اور پرائم منسٹر پاکستان دونوں نے خطاب کیا. اچھا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے میجر ایشوز ہیں جو اس وقت اس کو حل کرنے کے لیے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی فوجی قیادت ہے، وہ حکومت کے ساتھ مکمل طور پر کھڑی ہے. یعنی اس وقت پاکستان کی عسکری قیادت ہو، پاکستان کی سول قیادت ہو، وہ ایک پیج پر ہے. اچھا. اور پاکستان صرف یہ ڈیفنس یا سیکورٹی کے معاملات ایسے نہیں ہیں کہ صرف اسی پر بات کی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ جو مین فوکس آ رہا ہے وہ ایگریکلچر کی ڈیولپمنٹ ہو، وہ آپ کے مائنز اینڈ منرلز کی ایکسپلوریشن ہو، وہ اکانومی کو امپروو کرنے کی بات ہو، یا وہ اقتصادیات کو بہتر کرنے کی بات ہو. تو میرا خیال ہے کہ چونکہ انٹر لنکڈ ہو گیا سب کچھ، اچھا. تو اس لیے دونوں طرف کی قیادت جو ہے وہ اور اس کے ساتھ اکٹھی ہے. اور کیونکہ اس سے جو میسج جا رہا ہے پوری دنیا کو وہ نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ جو سیکورٹی، کیونکہ ماضی میں ایسے ہوتا تھا نا کہ سول گورنمنٹ تو کوئی اور بات کر رہی ہے تو آپ کو عسکری قیادت کسی اور طرف چلتی نظر آتی تھی، تو ایک پرسیپشن وہ باہر جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم بات کس سے کریں، سول والوں سے بات کریں یا دوسرے والوں سے بات کریں. بہت سارے ہمیں میسیجز پاکستان کو دیے جاتے تھے، لیکن اب ایسا کوئی میسج نہیں آ رہا. انہیں پتا ہے کہ ایک ہی فوکس کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ چونکہ انٹرسٹ اتنا زیادہ ہے اس کے اندر، اگر اس سے ڈیویٹ ہوتی ہیں JUIF پاکستان پیپل، تو اس سے کافی پیچیدہ سی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. ایک طرف وہ قیادت کا اپنا عزم ہے جو وہ شو کر رہے ہیں، اور پھر جو اس وقت جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ مثال ہے مائنز اینڈ منرلز کے اوپر اس وقت ہمیں کل کی پوری سپیچ جو نئی خطابات نظر آئے وہ اس کو ایک آپ سمجھے کہ ایک رول ماڈل کے طور پر لے کے سامنے آئے تھے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مین ایک آپ کا طریقہ کار ہے کہ اس کرائسس کے سے نکلنے کے لیے جو کہ امریکہ کی پالیسی کے بعد جیسے دنیا جو ہے پوری کی پوری ایک کرائسس میں چلی گئی ہے، اکنامک کرائسس میں چلی گئی ہے، ڈیپیکل ہو رہے ہیں، وہاں کریش ہو رہی ہیں جو ہے، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں ادارے، ان کے پولیٹیکل ادارے جو ہیں، اور ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. اور اس وقت آپ کو بہت بڑی طاقت ایک چین اور امریکہ آمنے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن باقی ممالک کی بھی صورتحال ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو امریکہ کے ٹرمپ نے کیا ہے اس کے بعد اس کے حلیف ہوں یا اس کے حریف ہوں، سب کو اکنامک پریشر آیا ہے. ٹھیک ہے، اور خود امریکہ کے اندر بھی آیا ہے. تو پوری دنیا کے اندر تو ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی شاید اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہیں یا اس وقت جو اقتصادیت ہے اس کی تو ایک تھرڈ جنگ شروع ہو گئی ہے. اب پاکستان بھی ایک ملک ہے جس کو اس کا ایک پریشر آیا ہے، لیکن پاکستان کی اگر سول اور پاکستان کی عسکری قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم اس طریقے سے پاکستان کو بچا سکتے ہیں، اور وہ پریکٹیکیبل ہے، وہ ایک منفرد طریقہ ہے اور ہم اسے کر بھی سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکن ڈیلیگیشن کا یہاں آنا اور باقی دنیا کے لوگوں کا، اس سے پہلے SCO کانفرنس کے اندر پوری دنیا کے لوگوں کا یہاں آنا، تو یہ پاکستان اقتصادیات کے لیے، پاکستان اکانومی کے حوالے سے ایک لیڈنگ رول ہمیں اس خطے میں لیتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو جب وہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے تو پھر نیچے سے اب یہ جو سٹیپ ہے جس میں کہ جی وہ اس بل کی مخالفت کی جا رہی ہے، تو اب اس کو تھوڑا سا اس طرح دیکھ لیں کہ ایک طرف جو پاکستان ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ جا رہا ہے اور اپنے اکنامک کرائسس یا اقتصادی کرائسس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں ایک تو چائنیز کوریڈور ہے، اکنامک کوریڈور ہے، جس کے اوپر آپ جتنی آپ یہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ٹیررزم دیکھ رہے ہیں، وہ سارا بیسکلی اسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہوا ہے پہلے سے. اوپر سے جب آپ یہ کر رہے ہیں کہ جناب مائنز اینڈ منرلز کی طرف جاتے ہیں تو بلوچستان، پھر خیبر پختونخوا، اور اس کے اندر جو آرمی چیف نے آج باتیں کی ہیں بڑی واضح طور پر کی ہیں. انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے خاص طور پر بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ 10 نسلیں بھی دہشت گردوں کی، بہت واضح پاکستان اور بلوچستان بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کیٹیگورک سا میسج تھا. بڑے میں نے کھل کے میرے خیال انہوں نے بات کر دی ہے. وہ یہ ہے کہ جناب 10 نسلیں بھی مصباح میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ کر لیں، دہشت گردی کر لیں، لیکن پاکستان کا یہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. یہ عزم ہے، وہ تیاری ہے. اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر قوم ساتھ کھڑی ہے تو ایک جو کل بھی ہم نے بات کی پروگرام کے اندر جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جب اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے جو ریمیٹنسز آئی ہے $4 بلین سے، تو کل سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو دعویٰ کیا جا رہا تھا PTI کی طرف سے کہ جناب یہ ان کے ساتھ ہیں لیکن ریمیٹنسز بتا رہی ہیں، تو پھر آج یہ جو فورم تھا جس پر یہ ساری باتیں ہوئیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کا کنونشن ہے، جس کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کے اس کنونشن کے اندر آرمی چیف بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان بھی موجود ہے. اور جو آپ نے اپنے اوپننگ میں بات کی اس کی بھی بات کر لے تو آرمی چیف نے جہاں اوورسیز پاکستانیز کی جو خدمات ہیں اس کو سراہا ہے اور پھر انہوں نے کہ اپنی اگلی نسلوں تک یہ بتائیں کہ یہ ملک کیسے لیا گیا ہے. اس میں نے یہ دیکھا کہ آج پاکستان کی جو قیادت ہے اس نے اوورسیز پاکستانیوں کو فوراً نہیں
یعنی فوکس کر لیا ہے. اور پرائم منسٹر پاکستان کی طرف سے آج جو اعلانات کیے گئے ہیں جو ہے فورن پاکستانی جو ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت ساری سہولیات ہیں. ہمارے ساتھ اوورسیز پاکستانی ملا کرتے تھے, وہ یہ گلا کیا کرتے تھے کہ جناب ہم پاکستان میں آتے ہیں, پاکستان کو اتنی ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں, لیکن جب ہم پاکستان میں آتے ہیں ہمیں وہ عزت نہیں ملتی. میرا خیال ہے کہ جو نیشنل لیول کے اوپر جو پالیسی ہے ان کے حوالے سے اس میں بھی بہت بڑی تبدیلی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جو شیورٹیز دی گئی ان کے لیے علیحدہ عدالتیں قائم کرنے کی بات کی گئی ہے, اور بورڈ آف ریونیوز کے جو ان کے کیسز ہیں زمینوں کے یا انہوں نے کوئی زمینیں خریدنی ہیں اس کے حوالے سے اسپیشل ایک سیل جو ہے وہ بنانے کی بات کی گئی ہے. اگرچہ کہ پہلے بھی اس کے اندر امپرومنٹ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ غیر معمولی آفرز جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو کی گئی ہیں. یونیورسٹیوں کے اندر, کالجوں کے اندر کوٹے ان کے لیے رکھ دیے گئے ہیں, جو آج پرائم منسٹر نے پورا پیکج کا اعلان کیا ہے, اور آرمی چیف نے بھی ان کو جو خدمات ہیں اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت قیادت ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو خدمات ہیں یا جس طرح ریمیٹنس آ رہی ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. تو جو لوگ یہ بھیج رہے ہیں ان کی عزت افزائی بھی ہونی چاہیے, ان کی اس خدمت کو جو پاکستان کے لیے وہ کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے, تاکہ ریمیٹنس اور آ رہے ہیں پاکستان جو اس وقت جو جس اکنامک کرائسس کا یا کرنچ کا شکار ہے اس کو نکلنے کے لیے ایک بات یہ سمجھ آئیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز جو ہے وہ ایک اہم رول پلے کر رہی ہیں, کیونکہ اگر برآمدات کو کرنچ آتا ہے اور درآمدات بڑھ جاتی ہیں تو ایسے میں ہمارے پاس جو فورن ایکسچینج آنے کا جو ایک سلسلہ ہے, اگر ایک ماہ کے اندر $4 بلین آئے تو 12 ماہ میں اس کا سمجھ لیں یہ تو آپ کا بہت زیادہ, اگر $4 بلین ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے تو آپ اگر میں 4 سے بھی ملٹیپلائی کر دوں تو یہ تو $48 بلین آ سکتا ہے, یعنی یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو ایک سال میں آ سکتی ہے. پہلے جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ان کا بڑا واضح موقف تھا, اور وہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بڑے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی جو گورنمنٹ آئی اور اگر تفصیلات زر کو دیکھیں تو اس کو دیکھتے ہوئے جو سابقہ گورنمنٹ تھی اس سے کہیں بہتر پرفارمنس ہے موجودہ گورنمنٹ کی؟ جی بالکل اسی طرح دیکھیں ان کے دور کے اندر یہ جو آپ کے اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز تھی یہ تقریباً 18 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ جو تھی, تھوڑا سا کبھی اوپر ہو جاتی تھی, کوئی تھوڑا نیچے ہو جاتی, تو یہ آلموسٹ اس طرح چل رہی تھی. اب اگر میں مارچ کے مہینے کی بات کرتا ہوں, ظاہر بات ہے یہ ویریٹ کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ اگلے مہینے بھی 4 آ جائیں, لیکن اگر ایک ایوریج رکھیں $4 بلین بھی رکھوں تو یہ بن جاتی ہے $48 بلین 12 ماہ کی. اچھا, اس میں بہت بڑا ڈفرنس ہے, اس کا مطلب یہ ڈبل پہ بھی چل, ڈبل سے بھی زیادہ ہے, اور اس میں تھوڑا بہت اگر آپ سمجھیں کہ $3 بلین بھی آ جاتے ہیں تو یہ $36 بلین آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو کہ آپ کے ریمیٹنسز کی شکل میں آ سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, ایک تو بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا بیانیہ کہ جی اوورسیز پاکستانی کی وہ ان کے ساتھ ہیں, تفصیلات ظاہر ہے, اور وہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چاہے تب روک سکتے ہیں, وہ تو میرا خیال ہے اس میں سے جتنا یہ تسلی بخش جتنا یہ تسلی بخش فگر جو سامنے آ رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے, میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ وہ جو ایک موقف تھا کہ ہم جب چاہیں اس چیز کو روک سکتے ہیں, اب تو ان کو اس چیز کے اوپر سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, لوگ اس وقت کی حکومت کے اوپر آپ اوورسیز اعتماد کرتے ہیں. جی بالکل. اچھا پتہ ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا, اب اوورسیز پاکستانیوں کو پیسے تو انہوں نے پاکستان میں بھیج رہے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ جاتے ہیں کمانے کے لیے, اور کماتے جب اوورسیز پاکستانی ہیں تو ان کے یہاں فیملیز ہوتی ہیں, ان فیملیز کو انہوں نے پیسے بھیجنے ہی بھیجنے. کوئی شخص بھی اگر کہہ دے اور کہ جی ہمارے کہنے پر, یا شاید اوورسیز پاکستانی ہم سے اتنے محبت کرتے ہیں ہم کہیں گے تو وہ ہمارے کہنے پر اپنے گھر والوں کو پیسے ہی نہیں بھیجیں گے, روک دیں گے. میرا خیال اس طرح نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ ایک اور چیز میں ہم نہیں دیکھی کہ حکومتوں کے اندر جو ہنڈی کا کاروبار تھا اس کے اوپر سختی کی گئی, اور یہ تھرو اب چونکہ بینکنگ چینل سے پیسہ پاکستان میں زیادہ تو وہ آ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ریکارڈ میں پیسہ آ رہا ہے. کچھ ایسے اقدامات بھی حکومت کے ہیں جس کی وجہ سے ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اب جو میرا خیال ہے ٹوٹل اماؤنٹ آ رہی ہے, بہت ساری ایسی اماؤنٹ بھی آ رہی ہے جو پہلے ریکارڈ میں نہیں آتی تھی, وہ بھی اس میں شامل ہوگی. بہرحال اگر $30 بلین بھی آ جاتا ہے, مثلا کہیں 17-18 بلین آ رہا ہے یا 20 بلین آ رہا ہے, تو اب 13 بلین آ گیا, تو $10 بلین جو ہے اگر سال کا زیادہ پاکستان میں آ جاتا ہے تو یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے. پاکستان کے اندر جو فائنینشیل کرنچ ہے, یہ جو آپ فورن ریزرو کی بات کرتے ہیں, تو فورن ریزرو میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی کسی نے $4 بلین رکھا, کسی نے $8 بلین رکھا, کسی نے تو اگر خالی پاکستانی ہی $30 بلین سے اوپر پاکستان بھیج رہے ہیں, تو میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کو تو ان کی خدمات کو سراہنا چاہیے. تو یہ نقطہ مجھے لگتا ہے کہ جو ملک کی عسکری قیادت ہے یا اس وقت ملک کی پولیٹیکل قیادت ہے, ان کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا ہے, اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا جو آج اوورسیز پاکستانیوں کو کنونشن کہ ان کے اعتماد کو مزید بحال کیا جائے گورنمنٹ کے اوپر, اور ان کو سہولیات دی جائیں
تاکہ وہ پرائڈ فیل کریں. پھر یہ ہے کہ سول ایوارڈز کی بات کی گئی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے کہ اگر اوورسیز پاکستانی ملک کی خدمت میں آتے ہیں اور پیسہ لے کر پاکستان میں واپس آتے ہیں یا زیادہ پیسہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں, یہ اعتماد کیوں اوورسیز پاکستانیوں کو دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مائنز اینڈ منرل جو بل آپ نے جس کا ایشو بنا ہوا ہے, مائنز اینڈ منرلز انویسٹمنٹ کی جو ایک آپ کا اس وقت جو فورم بنا ہے, اس کے تحت آپ نے دنیا سے یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آ کے معدنیات میں انویسٹمنٹ کرے. تو ٹھیک ہے غیر ملکی تو آئیں گے, لیکن اس کے ساتھ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بیرونی دنیا میں رہتی ہے اور اس کی تعداد تقریباً 1 کروڑ کے قریب لگ بھگ ہے, تھوڑا زائد ہی ہے. تو 1 کروڑ پاکستانی بیرون ممالک رہتے ہیں, بہت بہت بڑے بزنس مین ہیں. اگر وہی آگے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر دیں مائن اینڈ منرلز کے اس شعبے کے اندر, تو ایک وہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. ان کے پاس پیسہ بھی ہے, تو جو روٹین میں آپ کو اتنا پیسہ بھیج سکتے ہیں, تو ان کے پاس جو وہاں موجود ہے اگر وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں اور ان کو عزت ملتی ہے. صاحب یہی بات وزیر اعظم صاحب سے بھی کہی گئی, انہوں نے بھی کہا کہ غیر ملکی جو وہ ہیں وہ آ کے پاکستان میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کریں. ایسے صاحب یہ جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں تخمینہ لگاتے ہیں, پھر دکھاتے کم ہے اور بتاتے بھی کم ہے, لیکن یہ بھی فیکٹس اینڈ فگر ہیں کہ وہ لوٹ کے زیادہ لے کے جاتے ہیں. تو کیا آپ کی جو مقامی افرادی قوت ہے وہ اس کام میں نہیں شامل ہو سکتی؟ یہی بات اس وقت آرمی چیف نے بھی بات کی ہے, شفافیت کی ایک تو بات کی, اعتماد کی بات کی. اچھا جب پاکستانی جب یہاں پر آئیں گے انویسٹمنٹ کریں گے, تو چونکہ پاکستانی تو پہلے بھی باہر سے پیسہ لا رہے ہیں نا, تو انویسٹمنٹ کر کے اس کے چانس کم ہے کہ وہ یہاں سے پیسے باہر لے کے چلے جائیں گے دوبارہ. اچھا, اسی لیے پاکستانیوں کو ایک امید دلائی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر آئے, جو سہولیات دی جا رہی ہیں تیزی سے, اس کا مطلب ہے ان کے اوپر جو سرٹن چیزیں ہیں, اور آرمی چیف کا آنا وہاں پر اور آ کر تقریر کرنا, یہ سارا اس بات کا اعتماد دینا ان سارے پاکستانیوں کو خطاب کے ذریعے کہ وہ پاکستان کے اندر خود کو محفوظ کریں, محفوظ سمجھیں اپنی انویسٹمنٹ کو, اور ان کے ساتھ شاید زیادتیاں نہیں ہوں گی جو کہ عام ماضی کے اندر ہوئی کہ اگر کسی نے یہاں پلاٹ لیا, کسی نے کوئی گھر لیا, تو بعد میں قبضہ گروپ نے آ کے کر لیا. تو ایک اسپیشل فورم بنائے جا رہے ہیں جس میں عدالتیں ہیں, جس میں پولیس کا سسٹم ہے, سارا اوورسیز پاکستانیوں کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جائے تاکہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لائے. یہی آرمی چیف جو دوسرے انویسٹرز ہیں ان کو یہ اعتماد دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں کہ پاکستان کے اندر جو بھی پیسہ لائے گا اس کا پیسہ بھی محفوظ ہوگا, انویسٹمنٹ بھی ہوگی, اور ان کے جان و مال کو تحفظ دیا جائے گا. اور یہ پالیسی جو انہوں نے آج دی ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ دہشت گرد کے جو آئیں گے اور پاکستان کے نظام کو بدل دیں گے اور حکومت, تو ساتھ ہی انہوں نے ان کو بھی میسج دیا ہے کہ 10 نسلیں بھی آ جائیں گی تو ہم یہ لڑائی لڑیں گے. مجھے لگتا ہے کہ جو فیوچر پاکستان کا ہے وہ ایک, اگر اس ایشو میں آگے بڑھتے ہیں تو بڑا برائٹ ہے. اگر اس ٹریک پر ہم چل پڑتے ہیں جس کے اندر یہ انویسٹمنٹ آ جائے, اور جس کے اندر ایون سب سے پہلے جو آپ کا دیکھیں جو پاکستانی خود آ جائیں یہاں انویسٹمنٹ کر لیں, تو اس کے ساتھ جو آرمی چیف نے جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ ایک چیز پر زور دیا جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے وہ ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اس میں سب سے زیادہ جو لیبر ہے یا آپ کا ہنرمند جو نوجوان ہے یہاں کا, ایک تو پہلے اس کو یہاں پر اس کو ہنرمند کیا جائے, ٹیکنیکل ادارے کھولے جائیں, پاکستانیوں کو اس کے اندر ٹریننگ دی جائے, چونکہ یہ 1 دہائی یا 2 دہائیوں کا نہیں, یہ تو کئی دہائیوں کی پالیسی ہے. تو ایک نسل آپ کو چاہیے کہ یہ جو ہماری جو اس وقت تعلیمی نظام ہے رٹے والا BA MA یہ سب ختم کر کے ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جانا پڑے گا, پوری ایک نسل تیار کرنی پڑے گی. یہ جو نوجوان ہے یہ تو, اور اس کو ٹیکنیکل تو ایک تو نو ہاؤ ہونی چاہیے, اور اس کو منرلز کے حوالے سے پوری ایک ٹیکنالوجی. دوسرا باہر سے جو بھی انویسٹر آئے وہ اپنے ساتھ ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر بھی, جو جیسے انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر ایک دور کے اندر ایک ان کی گاڑی ہوا کرتی تھی اور وہ سارے لوگ وہ ایک ہی وہ گاڑی یوز کیا کرتے تھے, لیکن اب ان کے پاس جدید ترین گاڑیاں انڈیا کے اندر آئی ہیں. لیکن وہ کون سی گاڑیاں, جب ان کی اپنی کمپنیوں نے یعنی دوسری کمپنیوں نے جب وہاں پر انویسٹمنٹ کی تو انہوں نے وہاں شرط رکھی کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہوگی یہاں پر. تو اس لیے انڈیا کے اندر آج جو بھی اچھی سے اچھی لگزریس گاڑی بھی بن رہی ہے تو وہ انڈیا کے اندر بن رہی ہے, ان کی اپنی فیکٹریوں میں بن رہی ہے. تو پاکستان کے اندر بھی جو بھی آپ مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے کریں, ایک تو ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر ہو. فار ایگزامپل اگر آپ ہیرے کی تراش کار یا قیمتی پتھروں کی تراش کی بات کریں گے تو وہ پاکستان میں نہیں ہوتی, وہ باہر چلے جاتے ہیں, وہاں چلی جاتی ہے. آپ کے پاس را مٹیریل چلا جاتا ہے اور اس میں ویلیو ایڈڈ جو ہے وہ باہر سے جا کے ہوتا ہے, اور پھر اس کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. یہ ساری کی ساری مشینری یہاں ہونی چاہیے, یہاں پر ٹیکنالوجی لگنی چاہیے, آپ کی لیبر اس میں شامل ہونی چاہیے. مثلا ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ برآمدات کے اوپر جو امریکی ٹیرف ہے اس سے تقریباً کوئی $1.5 بلین جو ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے, پلس 5 لاکھ نوکریاں جو ہیں, لوگ جو ہیں بے روزگار ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اس سے بھی ہم نکل جائیں گے جب وہ آپ کی ایک تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی. اگر 5 لاکھ کی جگہ آپ کے 10 لاکھ بھی ہوں گے تو اپنی ہی اس انڈسٹری میں کھپ جائیں گے, اور ہمیں باہر جانے کی, ہمارے نوجوانوں کو وہ ڈنکی لگا کے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر ایک آرمی چیف نے اور بات کی, آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ جو برین ڈرین کا شور مچایا جاتا ہے
جو ہے برین گین ہوگا. پھر اگر آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں چائنا کے اندر تو دنیا سے جو لوگ ہیں یہاں کام کرنے کے لیے آئیں گے. آپ کے پاکستانی شاید باہر نہ جائیں, پھر پاکستانی واپس آنا شروع ہو جائیں گے. جی. اور پاکستان کے دیکھیں, پاکستان ایک بڑا بلیس کنٹری ہے, دنیا کی 6ٹھی بڑی آبادی پاکستان کے پاس, اور آپ کا جو آبادی ہے اس میں جو نوجوان نسل کی ہے وہ تقریباً 8-9 کروڑ کے قریب ہیں, اور وہ ان کی 30 ایئر سے کم عمر کے لوگ ہیں. یہ بڑے ایک آپ کو پتہ ہے انرجی ہوتی ہے, اور یہ بیسیکلی یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں, یہ سمجھیں ایٹم بم کی قوت ہے آپ کے پاس. جب آپ ان کو کام پہ لگا دیں گے, ان کو ہنر سکھا دیں گے, تو یہ پاکستان کو خود ہی ترقی کر کے جو ہے لے جائیں گے. پاکستان میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں آپ جو ایک سمجھے انرجی کے ذریعے طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ اس وقت منرلز کی بات کرتے ہیں, آپ زراعت کی بات کرتے ہیں. ایک فوکس ہمارا اور بھی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے نوجوان کو ہنر مند کرنا ہے, آپ نے تعلیم دینی ہے. اگر آپ نے اس نوجوان پوری ایک نسل کو اس طرح ضائع کر دیا تو سمجھیے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اگر ان کو ہنر سکھا کے آپ نے کام میں لگا دیا تو جیسے چائنا کے اندر ہوا ہے, چائنا کے اندر انہوں نے بجلی سستی کی اور اپنی پوری قوم کو ہنر سکھا کے اور انہوں نے فیکٹریاں لگائیں اور سارا کچھ. آج وہاں پر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں آ کے انویسٹمنٹ کر رہی ہیں چائنا کے اندر. مثلا 20-25 سال پیچھے چائنا کا کیا حال تھا, اور آج اس کی وجہ ان کی وہ پوری نسل کام میں لگی ہے. ادھر پاکستان کے اندر ہمیں اسی جو ہے ایگزامپل کو یہاں بھی لانا پڑے گا, اور ایک بہت بڑا اچھا موقع آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ اس کے اوپر آئیں اور ایکسپلوریشن ہونی چاہیے. آپ مائنز اینڈ منرلس کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے, اسی طرح ہمیں ریکارڈ ایک منصوبے کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ اس کی جو پیداوار ہے کسی بھی وقت آپ 250 ملین ٹن سالانہ ہو سکتی ہے. اب پتہ نہیں وہ وقت کہاں جا کے پھنس گیا, ابھی تک ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں. بتانے میں کتنا اچھا لگتا ہے. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ بتانے کے لیے تو مجھے یاد ہے کہ میں پچھلے کوئی کئی سال سے پروگراموں میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے سب سے بڑا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے. اچھا. پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہے, اس لیے کہ سونے کے بڑے ذخائر اس ملک میں, آئل کے بڑے ذخائر اس ملک میں, کوئلے کے بڑے ذخائر اس میں موجود ہے, معدنیات سے بھرا ہوا ملک ہے, اور سب سے بڑی طاقتور اس کے پاس ایک ایسی آبادی ہے جو نوجوانوں پر مشتمل ہے. آپ اگر ان کو ہنر سکھا کے کام میں لگائیں اور یہ سارا کچھ کریں تو پاکستان تو غریب ہے. پاکستان تو یہ اتنی برآمدات کر سکتا ہے دنیا کے اندر کہ دنیا یہاں خود آ جائے, اور گورے یہاں کام کرنے کے لیے وہ تب آئیں گے کہ جب آپ اس کو سارا ایکسپلور کریں گے, انفراسٹرکچر اپنا بنائیں گے, اپنے نوجوانوں کو اس میں شامل کریں گے, تو ترقی ہے. یعنی کئی ممالک دنیا کے صرف انہوں نے کاریں بنا رہے ہیں تو پوری دنیا پہ وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ایسا صاحب, میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اس جو بھی منصوبہ آپ ہر منصوبے کے حوالے سے ہم, بلکہ یہ بات ہماری جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس وقت کی, وہ ہمیں بڑھ چڑھ کے بتا رہی تھی, پھر اس کا کریڈٹ بھی لے رہی ہوتی ہے. ابھی سابقہ گورنمنٹ میں بھی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ ریکارڈ ایک منصوبے کو بڑی شاندار طریقے سے جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا گیا, لیکن نتائج آپ کے سامنے ہیں. ابھی ہم مائنز اینڈ منرلس کے حوالے سے اتنا خوش ہو رہے ہیں, لیکن اس کے نتائج دیکھیں, وہ جو ریکارڈ ایکٹ منصوبہ جو تھا, آپ کو پتہ ہے اس میں جو معاہدات کیے گئے تھے اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی, وہ بڑے شرمناک قسم کے معاہدے تھے جس کا سارا فائدہ بیرونی کمپنیوں کو مل گیا. ٹھیک ہے, پھر بعد میں اس میں لیٹیگیشن میں بھی چیزیں چلی گئیں, سپریم کورٹ نے بھی ان کیسز کو سنا. جو بات پھر وہ نقطہ ہے جو آرمی چیف نے کہا ہے, وہ شفافیت کی بات کی ہے کہ اگر تو آپ نے ان منرلز کے اوپر چند فیصد جو آپ کی حکمران شرافیہ صرف اس کو فائدہ پہنچانا ہے, تو پھر تو یہ بات والی ٹھیک ہے کہ ہر حکومت آتی ہے تو شرافیہ اس میں سے فائدہ اٹھا لیتی ہے, اور باقی نوجوان تو آج آپ کے سامنے ہے جو صورتحال ہے. اب میں جو بات کر رہا ہوں, یہ آرمی چیف بات کر رہے ہیں, اس کے پیچھے میں نے پھر آپ سے کہا کہ ایک عزم کی بات ہوتی ہے, ایک ایمانداری کی بات ہوتی ہے, اور ایک ول ٹو ایکٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. آرمی چیف کی آج کی بھی جتنی گفتگو ہے اس کے اندر ایک پورا جذبہ ہے, اعتماد ہے, اس کے اندر ایک کانفیڈنس نظر آتا ہے, اس کے اندر ایک سچائی نظر آتی ہے, اور وہ سول گورنمنٹ کے ساتھ مل کر یہ جو اس وقت پالیسی دے رہے ہیں, یہ پالیسی صرف یہ نہیں دے رہے کہ اس کا فائدہ 2% کو ہو جائے. وہ جو بات کر رہے ہیں اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا. یہ ایک منفرد اور آؤٹ آف دا باکس چیزیں ایک دم سامنے آئی ہیں, کیونکہ یہ چیزیں تھیں لیکن ڈورمنٹ تھی, سوئی ہوئی تھی, خاموشی چھائی ہوئی تھی, سارا کچھ تھا, اور 70 سال سے یہ سب چیزیں پاکستان میں موجود تھیں. ہماری جو پالیسی ہمیں جو چاہیے تھی وہ آج آ کے ہماری سامنے آئی, کہ جس میں ایک فورم بن کے پوری دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن شفافیت کی بات کی جا رہی ہے, ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں آئے, پھر نوجوانوں کو ہنر سے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے. یہی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. پھر اس سے پورا تعلیمی نظام آپ کو بدلنا پڑے گا. اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, مثلا پورا ہوٹلنگ کا نظام آپ کو بدلنا پڑے گا. پورا ایک ظاہری بات ہے, اس سے پھر وزٹرز بھی آئیں گے, جب آپ کھولیں گے پوری دنیا سے آپ بھی یہاں پر آئیں گے, کام کرنے والے لوگ بھی آئیں گے. پھر آپ لا اینڈ آرڈر آپ کا پورا اس طرح ہونا چاہیے. پھر آپ کے یہاں پر وہ جو اداروں کی کرپشن ہے نہیں ہونی چاہیے. چائنا کی ایک ترقی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے
جب یہ سارا کچھ کیا, اس کا بیڑا اٹھایا, تو انہوں نے کرپشن کے خلاف بھی زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہے. وہاں کرپشن اگر ہے, ہوتی ہوگی کسی نہ کسی سطح پہ ہوتی ہے, لیکن جب وہ پکڑے جاتے ہیں پھر سزائیں بڑی سخت ہے. تو وہ جو لیول ہے, اگر آپ جس طرح چاہ رہے ہیں کرنا, اور ظاہری بات ہے یہ چیزیں نیچے سے نہیں ہو سکتی, یہ اوپر سے آتی ہیں, یہ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ہوگی. اوپر کی قیادت صاف ستھری سوچ کے ساتھ اگر چلانا چاہتی ہے, دیکھیں ہمارے پاس, ہمارے ملک کے پاس نا اس وقت نہیں ہے. جس طرح ٹیررزم آ گئے, ہم 10 نسلوں تک لڑ سکتے ہیں, لیکن وہ 10 نسلوں تک سے لڑنے کے لیے کہا گیا قوم پیچھے کھڑی ہو. جو اگر قوم پیچھے کھڑی ہے تو قوم تو دیکھیں اگر بدحال ہوگی, اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی, اس کے پاس تعلیم نہیں ہوگی, اس کے پاس ہیلتھ نہیں ہوگی, تو وہ کیسے لڑے گی؟ بالکل. اس کے لیے بھی تو ضروری ہے نا کہ پیچھے پورا سیٹ اپ ہو. تو میرا خیال ہے وہ سیٹ اپ تو لگایا جا رہا ہے, کیونکہ اتنی قوم جب انوالو ہو جائے گی. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو 2% اشرافیہ ہے وہ بیسکلی کام نہ ہونے کے لیے جو ہے نا, آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ اس حوالے سے جو آپ کی سمجھے بیوروکریسی ہے, وہ اپنی تعلیم اور قابلیت کو کام نہ ہونے کے لیے, اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے, تاکہ اس کا اقتدار, اس کا اختیار, اس کی شانہ زندگی برقرار رہے, اور باقی جو 98% پاکستان کی جو آبادی ہے وہ ان محکوم رہے. دیکھیں آپ جی اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں رہے جناب, لیکن آپ کا جو کیک ہے جس کو آپ کھا رہے ہیں اس کو بڑا کر لیں بھائی, وہ دوسرے بھی کھا لیں, آپ کو بھی زیادہ حصہ ملے گا. وہ کیسے ملے گا؟ وہ کیک اس طرح بڑا ہوگا کہ آپ کے ملک میں انڈسٹری کا آپ کا ایک ریولوشن آ جانا چاہیے, فیکٹریاں لگنی چاہیے, رہیں گی تو آپ کے کنٹرول میں. اگر ٹیکسز کٹے ہوں گے تو وہ آپ ہی کو ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور لیکن آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کا وہ کیک سمجھ لیں جو آپ کو ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے, اس کی ایک جو بیس ہے وہ بہت بڑھا لیں, جس سے تاکہ اس کے اندر جو آبادی بالکل یعنی ایک نوجوان آپ کا گھروں میں بیٹھ گیا ہے, تعلیم بھی ہے, اس کے بعد ڈگری میں, اس کو کام میں لگا دیں, اس میں پورا ملک بھی ترقی کرے گا, آپ کی طاقت بھی بڑھ جائے گی. بڑھاتے رہیں بھائی, لیکن لوگوں کو ان کا جو حق ہے وہ بھی وہ فراہم کیا جائے. ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو حق ہے وہ رائٹ انہیں دینا چاہیے. جس طرح آر پی پیز ہمارا خون نچوڑ رہے ہیں, بنا بجلی بنائے, بنا بجلی فروخت کیے, وہ ہماری جیبیں لوٹ رہے ہیں. ابھی جس مائنز اینڈ منرلز کی بات ہم سب کر رہے ہیں, کیا یہ خدشہ نہیں ہے کہ یہ بھی انہی کی تجوریوں میں جائیں گے؟ دیکھیے خدشات یہ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, جس طرح چیزوں کو چلایا گیا ہے, خدشات نہیں بلکہ یقینی طور پر اس طرح ہوا ہے کہ انہی کی تجوریوں میں سب کچھ گیا ہے, تبھی تو پاکستان کا کوئی شعبہ بتائیں ترقی کر رہا ہے. اب ظاہری بات ہے کسی جگہ تو جا کے بریک لگنی ہے نا. اگر آج فیصلہ کر لیا گیا ہے